औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो हर हफ्ते आपके लिए एक मौजू ऐसा लेकर आएँ जो कि यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस भी हो। और आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में ऐसा एक प्रोग्राम ज़रूर हो जो सोशल हमारे जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो, कनाडा के अंदर रहने वाले मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो, और हम कैनेडियन मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू करते रहते हैं। तो एक आज जो है हमने ख़ास तौर पे जो है कोशिश की है कि इस महीने से जो है ना एक स्पेशल प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हर महीने मैं जो है जिन साहब को मेरे मेहमान हैं उनसे मेरी तारुफ भी आपका करवाता हूँ, उनके साथ मेरी कोशिश होगी कि हर महीने हम एक प्रोग्राम करें। वो बड़े दिलचस्प अंदाज के अंदर जो है ना सोशल मौज़ूआत को, हमारे जो माशरती मसाइल हैं उनको बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं, और फिर उसका सलूशन भी बताते हैं कि भाई इन मसाइल का हल क्या है। उनका एक यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी उनके काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, और यकीनन जब आप नाम पढ़ेंगे तो आप जाके उनकी वीडियोस चैनल्स पे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा वो अखबार के अंदर राइटर भी हैं, अखबार के अंदर कॉलम वगैरह भी लिखते रहते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा शगुफ्ता सा एक अंदाज़ है कि जो कि जनाब वो गुफ्तगू जब करते हैं वो करते हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊँ, आइए जनाब हुमायूं कुरैशी साहब की जो है ना एक छोटी सी वीडियो हम देखते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं और हुमायूं कुरैशी साहब से बात करते हैं। खबरनाक आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है मेरे रिश्तेदार मेरी आजमाइश। जी हाँ, मेरे रिश्तेदार मेरी आजमाइश। साहब, माँ बाप की पैदाइश की मसलहत तो समझ में आती है कि इनकी पैदाइश के बगैर हमारी पैदाइश मुमकिन न थी, मगर रिश्तेदारों की पैदाइश की मसलहत हम आज तक समझ न सके। जगह जगह और बिला वजह पैदा होने वाले ये चचा, ताया, खाला, खालू, मामू और पप्पा हमेशा हमारे आधे सर का दर्द बने रहे। तरक्की कोई करता था, दिल इनका जलता था। लड़की किसी के यहाँ पैदा होती थी, मिठाई ये बांटते फिरते थे। लॉटरी किसी की निकलती थी, सोगवार ये नजर आते थे। बकौल शायर, ये मेरे रिश्तेदार ऐसी हैं सूखी लकड़ियां, ये मेरे रिश्तेदार ऐसी है सूखी लकड़ियां, पास आए तो जल जाएं और दूर रहें तो दे दूं। पास आए तो जल जाएं और दूर रहें तो दे दूं। और फिर हमारा इनका रिश्ता होने की देर होती है, साहब के बंदरदार पे लटक जाता है और यूं रिश्तेदार कहलाता है। गोया इनका और हमारा रिश्ता तो है ही दार का। लोगों के रिश्तेदार बाहर हैं, हमारे वाले समझ से बाहर हैं। कहते हैं कि कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे ये मेरे रिश्तेदार। साहब, एक तो हमें आज तक इस अंकल का रिश्ता समझ नहीं आया। किसी ने इसका मतलब चाचा तो किसी ने मामू बताया। गोया अंकल को तो हमने हमेशा दोगला ही पाया। चाचा हमारे एक नंबर के चिरांदी। साहब, कौन सा दुनिया का वो जुम्मा बाजार है जहां इनकी चिरान नजर नहीं आती थी। 1956 के अंदर एक बहुत बड़ा आलमी चिरांदियों का मुकाबला हुआ। बड़े बड़े चिरांदी आए, बड़ी बड़ी चिरांदी दिखाई, मगर साहब हमारे चाचा चिरांदी सबसे बाजी ले गए जब इन्होंने मुकाबले में हिस्सा ना लेकर चिरांद कर दी। एक दिन मेरा एक दोस्त खालिद हनीफ आया, बड़ा परेशान। मैंने कहा क्या हुआ भाई, खैरियत है? कहने लगा यार, लगता है मेरी वजह से मेरे रिश्ते बड़ी जहनी दबाव में। मैंने क्यों, क्या हुआ, खैर है? कहने लगा यार कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। जब से सोची जा रहे यार आखिर इसका ऐसा क्या काम हो गया। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं हुमायूं कुरैशी साहब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक तंज़ो मज़ाक़ का एक अपना अंदाज़ है, माशरती मसाइल के ऊपर आप बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, सबसे पहले आपको और आपके नाजरीन को मैं सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ आपका, और ख़ास तौर से आपके टोरंटो 360 टीवी का, कि उन्होंने एक ऐसा मौका हमें फ़राहम किया जिसमें हम नाजरीन के जो हकीकी मसाइल हैं उनको न सिर्फ डिस्कस कर सके बल्कि उसका बेहतरीन हल पेश कर सके। बिल्कुल शुक्रिया। मैंने आपके मुख्तलिफ वीडियोस भी देखे, और मुझे अच्छा लगा कि आप जिस अंदाज में उसको पेश करते हैं, जी। एक उसके अंदर हल्की फुल्की जो है ना मुस्कुराहटें भी होती हैं, कहीं छुपी हुई, और उसके अंदर आप गुफ्तगू करते हैं। तो आज का जो हमने मौजू चुना है, और जिसको हम हमारी ख़वातीन यकीनन पसंद भी करेंगे, कि जनाब के मौजू है कि हम अपना इलाज खुद कैसे करें, राइट? तो बड़ा अहम है कि अपना इलाज खुद करें। हम ना डॉक्टर हैं, ना हकीम है, ना कोई हमारे पास कोई ऐसे स्पेशल स्किल्ड मौजूद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी हम अपना इलाज खुद करें। तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को आप ये समझाइए कि इस मौजू से मकसद क्या है? देखिए आरिफ भाई, सारे मसाइल ज़हनी हैं।
ٹھیک ہے. اصل چیز یہ کہ آپ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. ہاں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو دور کی نظر ہے وہ تو بہت تیز ہے، ہاں. لیکن کمزور کی نزدیک کی نظر جو ہے وہ بہت بالکل. کمزور ہے. دور ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے گھر ہیں، بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، ہاں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے جو نعمتوں سے نوازا ہے ہاں. وہ مجھے نظر نہیں آتی. ایک سمجھدار بیوی نظر نہیں آتی، ایک اولاد جو بہت ہی فرمانبردار ہے وہ نظر نہیں آتی، ایک معقول سی گاڑی نظر نہیں آتی، ایک مناسب سا گھر نظر نہیں آتا. اس کو میں اگر ایک قصے سے آپ کو سمجھاؤں، بالکل بالکل. وہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے عوام کو اتنی زیادہ سہولیات دی ہیں، آخر یہ شکر گزار بھی ہیں یا نہیں؟ تو وزیر کہنے لگا بالکل، لیکن بادشاہ نے کہا حل کیا ہے اس کا، کیسے؟ تو وزیر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک 99 کا فارمولہ لگا دیں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کریں کہ آپ ایک اشرفی کی تھیلی لیں، اس کے اندر 99 اشرفیاں ڈالیں اور باہر لکھ دیں 100 اشرفیاں، اور کسی بھی اپنا جو امپلائی ہے، ملازم ہے، رات کو اس کے گھر کے آگے رکھ کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور جا کے پیچھے چھپ کے دیکھیں. چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا. جب اس نے اشرفی کا تھیلا رکھا، کھٹکھٹا کے چھپ گیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ ملازم باہر نکلا، اور اس نے جب اشرفیاں دیکھی تو اس کی تو آنکھیں چمک گئیں. اس نے فوراً اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا اور اندر لے کے بھاگ گیا. فیملی کے ساتھ بیٹھا، ساری اشرفیاں گنی تو وہ 99 تھی. اب وہ سوچنے پڑ گیا کہ یار جو 99 دے گا 99 اس میں ایک دینے میں کیا رہ جائے. تو اس کی عقل نے اس بات کو نہیں مانا. وہ گھر میں ڈھونڈتا رہا، باہر نکل آیا، وہ جگہ جگہ ٹارچ لے کے اندھی رہتا، ڈھونڈتا رہا. آدھی رات تک وہ ڈھونڈتا رہا، تھک ہار کے باہر وہ گھر واپس چلا گیا. اچھا، نیکسٹ ڈے جب وہ دربار میں آیا تو بڑا مایوس سا، گمسم. تو وہ جو بادشاہ تھا وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار یہ ایک اشرفی کے پیچھے اس کا منہ اتنا لٹکا ہوا ہے، اور وہ 99 جو اس سے مل گئی وہ اس سے نظر نہیں آنی. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. نہیں، یہ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم شکر گزاری کے جو مسئلہ ہوتا ہے اس سے ہم ذرا، ہمیں ہمیشہ وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ قابل اولاد ہوتی ہے، جناب ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بینک بیلنس بھی چھوٹا موٹا دیا ہوا ہوتا ہے، 3 وقت کی روٹی کھلا رہا ہوتا ہے، ایک اچھی نوکری دی ہوئی ہوتی ہے، ہم آپ کے گھر میں آپ کی بیگم ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ ساری خوبیاں نظر نہیں آتی، ہمیں ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی بالکل. اچھا، اس کو ہم کیسے اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ مطلب حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے تحاشا آپ کو نعمتوں میں ڈبویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہوتا ہے کیا ہے کہ جب کسی ایک کی نعمت ہمیں نظر آتی، کسی کا گاڑی نہیں نظر آ جاتی ہے، کوئی دولت نظر آ جاتی ہے، کوئی عہدہ، تو ہم دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم ان پہ رش کرتے ہیں اور خود پہ افسوس. تو اب اس کو اگر آپ حل یہ اس کا وائس ورثہ کر دیں کہ جیسے ہی آپ کو کسی کے پاس کوئی نعمت نظر آئے جو آپ کے پاس نہ ہو، تو فوراً آپ اپنے پاس دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی نعمت جو آپ کو دی اس کے پاس نہیں. تو اس کا کیا ہوگا اس کے بعد کہ آپ اس پہ کریں گے افسوس اور اپنے رش. یعنی کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں سب کو دیتا ہے، کسی کو ایک چیز دے دیتا ہے، کسی کو دوسری چیز میں ایکسلنس کر دیتا ہے. بالکل. اور ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے پاس کیا ہے، اور اس طرف توجہ دیں. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا اہم ترین بات ہے ناظرین کہ اس بات پر آپ توجہ دینی چاہیے ہمیں کہ ہم جو ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کے اوپر جو ہے نا خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. اپنی فیملی کے اندر بھی اس بات کا چیز کو اجاگر کریں کہ جناب کہ یہ جو اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، بجائے یہ کہ ہم دوسروں کی چیزوں کی طرف دیکھنے کے، ٹھیک ہے مان لیا کہ دوسروں ہمارے پاس لمبرگینی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس 12 ٹویوٹا کرولا تو ہے نا موجود، تو ہم اپنی ٹویوٹا کرولا کے اوپر بھی خوش ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھی اچھی خاصی گاڑی ہے، اور گاڑی کا کام تو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا ہوتا ہے، تو وہ کام بھی کرے گی، لمبرگینی بھی وہ کام کرتی ہے. تو اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ اور کیا بات ہے ایسی کہ ایک اور بھی چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے مجھے کہ اسی حوالے سے ہمارے معاشرتی مسائل کے اندر، اچھا عام طور پہ خواتین کے یہاں زیادہ یہ بات میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہم بچہ کوئی ہو گر گیا، ارے نظر لگ گئی، یا نظر لگنے کا بڑا ہے، یا کوئی ایسا نقصان ہو گیا، ارے نظر لگ گئی، یا مکان کوئی خرید لیا اور اس کی کوئی چیز خراب ہو گئی تو نظر لگ گئی. تو اس حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بڑا دلچسپ بات بتاؤں. میرا ایک دوست ہے، وہ میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا یار فلاں آدمی کی مجھے نظر لگ گئی. اچھا.
میں نے کہا یار ایک منٹ ٹھہرو, تمہیں کیسے پتا اس کی نظر لگ گئی؟ ہاں کہنے لگا نہیں وہ آیا تھا اس کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی. میں نے کہا دیکھو مجھے یہ بتاؤ کیا تمہاری نظر نہیں لگتی؟ تم لوگوں کی چیزوں کے دیکھ کے نہیں جل جاتے؟ ہاں تم حسد کا شکار نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جذبہ ہر شخص میں رکھا ہے, حسد کا, حرص کا, رش حرص کا. کرنے کا, رش کرنے کا, آپ رش کہنے کرنے رش کر لیں گے. ہاں, لیکن ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ اس کو ایکٹیویٹ ہم کرتے ہیں. بڑی سی گاڑی دکھا دی, بڑا سا مکان دکھا دیا, ہمیں جب تک کسی کو دکھا نہ لیں چین نہیں آتا بیسیکلی. اچھا یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر پسند نہیں ہے, تو پھر جب وہ شکار ہوتے ہیں اس چیز کا, حسد کا, تو ظاہر ہے وہ 22% جو آپ نظر کا شکار ہوتے ہیں, حسد کا شکار ہوتے ہیں بری طریقے سے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم سب کو کہ بڑی ہم میانہ روی سے چلیں جی اور میڈیوکر ہو کر چلیں, دکھاوے سے اور جی اس سے پرہیز کریں. جی جی جو کچھ آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے, ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ دیا ہو, تو آپ اس کی نمائش بھی نہ کریں, نمود و نمائش نہ کریں. ظاہر باتیں نمود و نمائش کریں گے تو کسی کی بھی نظر تو لگ سکتی ہے, جی نظر جی تو جی لگنے والی چیز ہے. جی 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 اسی لیے وہ اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی جی چاہیے. ماشاء اللہ کہتے ہیں ہم, اسی لیے جی جی کسی کی تعریف کرنی ہو, کسی جی گھر کی تعریف کرنی ہو, خوبصورتی کی تعریف کرنی ہو, کوئی چیز کرنی ہو, ماشاء اللہ کہتے ہیں. اسی جی لیے کسی بچے کی تعریف کرنی ہو, تو میرا خیال ہے اس کا سلوشن تو یہ ہے کہ آپ دکھاوا نہ کریں. مجھے جو سمجھ میں آتی ہے ایک تو آپ دیکھیں نظر وہ آئے گا تو نظر لگے گی نا, ایک تو آپ چھپائیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک فیملی آ رہی تھی ہمارے گھر, مجھے پتا تھا ان کی ذرا تھوڑوں سے ایسی ہے نظر, تو وہ جیسے ہی داخل ہوئی تو میں نے فوراً کہا یار اتنا اعلیٰ سوٹ آپ نے پھینکا ہے, سب ایم پی اے بالکل لگ رہا ہے. آپ یقین کریں وہ اپنے اس میں کھو گیا مسلسل. ایگزیکٹلی اپنی تعریف کروں. دوسرے یہ کہ ہم سیلاب جب آ جاتا ہے جب بند باندھتے ہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بتا دیا کہ فلق اور ناز ہیں کہ اگر تم یہ نہیں پڑھو گے تو تمہیں حسد کا اس کا شکار ہوگے. شیطان صحیح بات ہے, نہیں بچ سکتے, صحیح بات ہے, شیطان سے صرف اللہ نہیں بچ سکتا. تو اب یہی ہے کہ وہ دعائیں ہم پڑھیں پہلے سے, اور اس کے بعد پھر ہم بے فکر ہو جائے, وہم نہ کریں. آدھے سے زیادہ ہم وہم کر لیتے ہیں. سورہ فلق ہمارے پاس موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اتاری ہوئی ہے, جی رائٹ, اور اس کو پڑھیں. حاسدوں کے حسد سے بچائے اللہ تعالیٰ, اس کے اندر دعا موجود ہے. تو سلوشن تو یہی ہے کہ 2-3 باتیں ہیں ناظرین, کہ ایک تو یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہیں دکھاوا نہ کریں معاشرے کے اندر. ظاہر بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ہوگا کہ زیادہ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگا بیچاروں کے پاس. تو جن کے پاس ہوگا, آج کل ویسے یہ ہو گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں. جو چیز ہمارے گھر کے اندر صاحب آئی زبردست قسم کی ہم لگاتے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اب بیچارے پتہ نہیں کسی کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے, تو اس کو ظاہر بات ہے اس کو ایک تکلیف ہوتی ہوگی, یار میں یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں حاصل ہوئی, میں بھی حالانکہ میرا دوست ہے, میرے احباب ہیں, ان کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے, میرے پاس نہیں دیا. ہم کوشش کریں کہ جو ہے نا اس دکھاوے سے پرہیز کریں, اور کوشش کریں کہ صرف ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ شیئر کریں جس سے انسان کو فائدہ پہنچے, اس کے علم میں اضافہ ہو. کسی کوتاہی اگر کوئی ایسی چیز ہے, کوئی سبق آموز بات ہے, وہ باتیں شیئر کیا کریں. مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں کہ جناب آپ نمبر گنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جناب آپ نے ایک تصویر لے لی, یا آپ نے کوئی نئی چیز لی ہے تو جناب اس کے ساتھ تصویر لے لی, یا اپنی پارٹی ہو رہی ہے اس کی بہت ساری تصویریں آپ لگا دیں. تو کوشش کریں, اوائڈ کریں وہاں پر ان چیزوں سے, ان تصاویر سے جو کہ دکھاوے کے طور پر آتی ہوں, جس سے دوسرے لوگ, آپ کے خاندان کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر کچھ لوگ رش بھی کرتے ہیں, کچھ تو حسد بھی کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ مسائل ہوتے ہیں. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے, یہی اس کا سلوشن ہے کہ ہم جو ہے ان تمام معاملات کے اندر جو ہے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خامیاں پیدا ہو رہی ہیں بہت ساری, رائٹ, ہر کسی میں پیدا ہو رہی ہے, نوجوانوں میں بھی اور ہمارے اپنے اندر بھی. تو ہم اگر ان چیزوں کو ابھی نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر بات ہے آپ کو اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچے گا, کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا. اور جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ اپنا علاج خود کیسے کریں, تو اپنا علاج آپ نے خود اصلاح کرنا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے دکھاوے سے پرہیز کرنا ہے. اچھا جی جناب. ارے بھائی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تو جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ آتے تھے تو پتہ ہوتا ہے اس کی, اب تو عالم یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کھانے سے پہلے کہ پورا ملینز آف لوگ آپ کو دیکھ, آپ کو پتہ نہیں کس کس کی نظر لگ رہی ہے, پھر آپ پریشان ہوتے میرے کام اٹک گئے. اچھا ایک چیز اور بھی میں قریشی صاحب, ایک چیز اور بھی ہے ہمارے یہاں, مجھے ویسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو ہم خاص طور پہ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں, ہم وہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر ان کو سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ اور بندے اور اللہ کے درمیان وہاں پہ کرنے جاتے ہیں اور اپنے اللہ رب سے معافی مانگنے جاتے ہیں, ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے جاتے ہیں, اپنے گناہوں کی وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ صرف اللہ کے ساتھ رابطہ کریں, زمانے کے ساتھ رابطہ بعد میں کر لیں. یہ کنیکشن بند ہی رکھیں, بند رکھے تو اچھا ہے.
اور لیکن یہ کہ ہماری اب عادت پڑ گئی ہے جناب کہ جہاں ہم جائیں گے وہاں پر ایک آدھ سیلفی لے کے ہم ضرور سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، جو کہ مناسب بات میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جناب آگے بڑھتے ہیں موضوع کے حساب سے اور دیکھتے ہیں کہ جناب کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہ موٹیویشنل اسپیچز کرتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ایک بڑے معروف قسم کے، اس کے بعد ساحل ادیم صاحب بھی ہیں، بڑے مشہور ہیں. اچھا، یہ تمام لوگوں کے پاس میں نے ایک چیز بڑی دیکھی کہ وہ تمام لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پازیٹیو تھنکنگ سوچنا، پازیٹیو تھنکنگ کریں، مثبت سوچا کریں، نیگیٹو سوچنا بند کر دیں. تو آپ مجھے بتائیے نیگیٹو سوچنا کیسے بند کر سکتا ہے انسان؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اس لیے کہ دماغ سوتا نہیں. اچھا ہاں، وہ آپ سو جائیں گے تب بھی وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، سوچتا نہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں، یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، کوئی ایسا بٹن تو ہے نہیں جو آپ نے لگایا ٹک سے اور سوچنا شروع ہو گئے. ہمیں اس سے پہلے ہی دیکھنا پڑے گا ہم سوچتے کیسے ہیں. دیکھیے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ سوچتے ہیں. اچھا دیکھیں گے اچھا سوچیں گے، برا سنیں گے اچھا سنیں گے، اچھا سنیں گے اچھا سوچیں گے. افیکٹ پڑے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو ہمارے دو میڈیا ہیں، کان اور آنکھ، ان کو ہم نے اس کو ایسی انوائرمنٹ میں رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں ہی اچھا، سنیں ہی اچھا. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. لیکن یہ تو بڑا مشکل ترین کام ہے. آپ نے بڑی آئیڈیل بات کی ہے نا قریشی صاحب. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے، ہمارے اطراف میں تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایون مساجد کے اندر بھی آپ چلے جائیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیسٹ پلیس ہے، لیکن وہاں پر بھی مختلف خیال قسم کے لوگ ہیں، مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، وہاں پر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، رائٹ. ایون میں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں کے مسائل کے اندر ایک بڑا مسئلہ، میں بہت ساری مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے پہ بڑا مسئلہ ہے. اور کافی بزرگ جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، اگر نہ ملے تو آپس میں ان کی جو ہے وہ چپکلش بھی ہو جاتی ہے. تو مثبت کیسے، مطلب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم ہماری آنکھوں اور کانوں سے ہم سے مثبت سوچیں، یہ بہت مشکل کام ہے. جی مسجد سے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پہلی فجر میں پہلی صف میں جب گیا، اچھا وہاں کیا لوگوں نے جگہیں بنائی کہ بس مجھے یہاں کھڑا ہونا ہے. اچھا، نہ صرف اس نے کھڑا ہونا بلکہ اس کے دوسرا، اس نے، میں جا کے کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا برادر یہ برادر کی جگہ، تو میں نے اس سے کہا میں برادر نہیں ہوں. تو وہ اصل میں چکر کیا ہے کہ یہ ارے بھائی تعلق ہے ہدایت سے. ٹھیک ہے، دیکھیں مسجد کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کو نظر آئے گا سارے ہی نیک ہیں، لیکن وہ گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، دوستوں میں کچھ اور ہوتے ہیں بیسیکلی. تو آپ کوشش کرتے رہے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ذہن کو تبدیل کرتا ہے. اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کون سی سلیم عقل سلیم لے کے آیا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے اس کا سب سے بہتر سلوشن جو یہ والی بات ابھی ہم نے کہی ہے کہ مثبت سوچنے کی اور مثبت کام انجام دینے کی، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈسپلن قائم رکھیں. بالکل. اور اس ڈسپلن کے اندر خود بھی اس کو فالو کریں دوسروں. جیسے مساجد ہیں، فرسٹ کم فرسٹ بیسس کے اوپر جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ وہاں کھڑا. اگر آپ لیٹ آئیں سیکنڈ صف میں چلے جائیں، تھرڈ صف میں چلے جائیں. اسی طریقے سے جو آپ نے مثبت سوچنا ہے، اس مثبت سوچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو خود کو مثبت ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. سب سے پہلی چیز جو میں اکثر عام طور پہ لوگوں سے کہتا بھی ہوں مایوس صاحب، کہ ہمیں سب سے پہلے مثبت سوچنے کے لیے اپنے دماغ سے، دل و دماغ سے تمام بایس کو نکالنا پڑے گا. بالکل. یہ جو ہماری بایس ہوتے ہیں نا کہ فلاں اس شہر سے ہے، فلاں اس صوبے سے ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ زبان بولتا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ سارے جو بایس ہیں نا انسانوں کو جج کرنے کے لیے. جیسے کوئی ہمارے پاس، اگر کوئی ہمارا افریقن کنٹری کا کوئی صاحب دور سے آ رہے ہوں تو ہمارے دماغ میں ہمیشہ ایک نیگیٹو آسپیکٹ اس کے بارے میں پہلے سے تیار ہو جاتا ہے جو اسمارٹ شہر کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے، رائٹ. اچھا، ہمارے سامنے کوئی گورا آ رہا ہو تھرڈ کلاس ہو، لیکن اس کے ہمیشہ پازیٹیو بات ہمارے دماغ میں گورا ہے. تو یہ جو ہماری جو ایک ہمارے دماغ کے اندر جو بائسز ہیں، میرا خیال ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بڑی پیاری آپ نے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے قریشی صاحب فلاں آدمی آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، تو میں مسکرا کے چپ ہو جاتا ہوں. کہتا ہے آپ کو غصہ نہیں آیا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ جو کہہ رہا ہے میں وہ ہوں ہی نہیں. وہ جو کہہ رہا ہے میں وہ، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ جانتا ہوں. وہ معصوم ہے، جس دن اسے پتہ لگ گیا کہ میں وہ نہیں ہوں، وہ بھی مجھے نہیں کہے گا. اس کی مثال یہ سمجھ لے کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، کچھ کالے، کچھ گورے، کچھ سامنے. ایک شخص آتا ہے، آواز لگاتا ہے اوئے کالے، تو کون چوکے گا؟ گورا چوکے گا نہیں، سانولے چوکے گا نہیں، صرف کالے. اگر آپ پھر بھی چوکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کسی نہ کسی ذہن کے خاکے میں کہ میں بھی کالا ہوں. اچھا، مجھے آپ کی ایک بات سے کل ہی میرے ایک دوست نے سنایا، ان کے والد صاحب کا کوئی جوک تھا. مجھے کل ہی انہوں نے سنایا، وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. تو وہ جناب ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. تو بادشاہ جناب ایسی بونگا قسم کا تھا، بس بن گیا بادشاہ تھا کیونکہ وہ مسند آتی ہے تو آپ کے آ جاتے ہیں.
تو وہ جناب بیگن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اچھا۔ اور وہ کہتا ہے وزیر سے کہ جناب دنیا کا سب سے بہترین پھل جو ہے وہ یہ بیگن ہے. بیگن ہے، اچھا۔ اچھا جی، وزیر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. تو جناب وہ جب وہ دربار ختم ہوتا ہے تو وزیر باہر نکلتا ہے تو دوسرے جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار تم اتنے عقل مند آدمی ہو، تم بادشاہ کے سب سے بڑے ایڈوائزر ہو، اس نے بیگن کو پھل کہہ رہا ہے اور تم نے کہہ دیا کہ جناب کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، تو کہہ لیں کہ میں بیگن کا وزیر تھوڑی ہوں، بادشاہ کا وزیر ہوں. تو مسئلہ سارا یہ کہ مثبت انداز میں جو ہے، مثبت انداز یہ کہ بھئی آپ نے بادشاہ کو ناراض کر کے کیا حاصل کر لینا ہے، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جناب بیگن سب سے بڑا پھل ہے تو اس کے لیے پھل ہونے رہنے دیں. تو آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے؟ ہاں بس یہی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے بولا نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے، سنے زیادہ بولے کم، تو یہ جو زبان ہے نا یہ گڑبڑ کراتی ہے سارا. ہاں ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. اچھا ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور ایشو ہے، وہ ہے جناب کہ آج کل خاص طور پہ شادیوں کے حوالے سے لڑکا اور لڑکی کی شادیوں کے حوالے سے بڑے ماں باپ کافی پریشان بھی ہیں، اور وہ اب کیسے ڈھونڈیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے ایک نیٹ ورک ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نیٹ ورک ہوتا تھا، بڑی مائیں عورتیں سب جو ہے نا بچیاں جو ہیں وہ الگ، خواتین الگ ہوتی تھی، مرد الگ ہوتے تھے، تو وہاں پر خواتین ایک دوسرے کو دیکھ لیتی تھی، بات کر لیتے. اب تو شادیوں میں بھی ہم جاتے ہیں تو سب کی ٹیبل پہ تو اور انہی دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں ہم جو اس کے ساتھ ہم اکثر و بیشتر ملتے ہیں، نئے لوگوں سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایک معاشرتی اور مسئلہ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمایوں صاحب؟ نہیں دیکھیں یہ بڑا سینسیٹیو ہے، نہ صرف مسئلہ بلکہ سینسیٹیو اور ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اچھا پرابلم کیا آتی ہے، کوئی رشتہ اگر آتا بھی ہے نا تو وہ آج کل کے دور میں بڑا مشکل، لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ فیس بک تک اپنا کلین کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جہاں سے آپ اس کی عادتیں یا اعتبار کون سے دوست ہیں، کیا اس کے پاس آتی ہے، وہاں سے بھی نہیں پکڑے جاتے. ٹھیک ہے. تو مجھ سے جب لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ یار کیسے میں یہ دیکھتا ہوں واٹس ایپ گروپ کے اندر میک ماسٹر کا پڑھا ہوا ہو، یہاں جاب کر رہا ہے، اچھا لڑکی جاب والی چاہیے، وہ حجاب والی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کس طرح ڈھونڈے. تو میں ان کو یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی دیکھو پہلے آپ صورت دیکھو، سب سے پہلے یہ نہیں کہ میں نے صورت دیکھو، پھر سیرت دیکھو اور پھر سیرت کو پریفر کرو صورت کے اوپر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں صورت کیسے پتہ، سیرت کا کیسے پتہ چلے گا. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم تلاش کرنے نکلو نا تو بیوی مت ڈھونڈو، اچھی ماں ڈھونڈو. اب وہ کہتے ہیں یہ تو بیوی نہیں بنی ابھی، ماں کیسے بنی. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس اکیڈمی کو دیکھو جہاں سے نکل کے آ رہی ہے، صحیح بات، اس کی ماں کو دیکھو، اس کی عادتیں کیا ہے، اس کی سلیقہ کیا ہے بیسیکلی. اسی طریقے سے لڑکے کو نہیں دیکھو، لڑکے کے باپ کو. میں جب اپنی بیٹی کو میں لیکن اس معاشرے کے اندر ہمایوں صاحب یہ تو مسئلہ حل ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. بہت کم شادیاں ہیں جہاں پر پیرنٹس کی ایون چلتی ہے. پیرنٹ کی ایون کوئی مطلب پیرنٹس اس حد تک ہوتے ہیں کہ بچے آ کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں سے شادی کرنا ہوں اور شادی کرنی ہے اور ان کے ساتھ آپ فلاں معاملات کر لیں، اور وہ معاملات بھی بچے ہی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا معاملات کرنے ہیں ان کے ساتھ. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مطلب گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ ان کے پیرنٹ کو دیکھا جائے. دیکھیں عارف صاحب بات یہ ہے کہ انسان نفع اور نقصان سے سمجھتا ہے، اور کوئی یہ فارمولا اس کے پاس نہیں ہے. جہاں ڈروں سے نقصان کا سمجھتا ہے، جہاں فائدہ اٹھ کے بھاگتا ہے، اور کوئی سلوشن نہیں ہے. جب ان کو یہ دکھایا جائے گا کہ فلاں تمہارے دوست نے شادی کی تھی اور دیکھو اس کا انجام دیکھو، ہمیں قرآن یہی بتاتا ہے. وہ تو دیکھیں نوجوان ہی جب ہم ہوتے، آپ اور میں بھی جب نوجوان تھے، جب تک ٹھوکر نہیں کھاتے تو سمجھتے نہیں تھے. ہمیں اپنے تجربے سے سیکھا نا، ہم نے ابا ہمارے 10 چیزیں کہتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے ان کی بات کو، لیکن جب ٹھوکر کھائی تو سمجھ میں آیا. تو مسئلہ سارا یہ کہ جب یہ ٹھوکر کھائیں گے تو لیٹ ہو چکے ہوں گے آلریڈی. تو وہ دوسری شادی کی بات ہو رہی ہوگی، وہ پہلی شادی کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا آلریڈی. تو میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے یہ جو بات کہہ رہے تھے نا کہ آپ پیرنٹس کو دیکھیں، بہت یہ ایک ارینج میرج کے اندر تو ممکن ہو سکتا ہے کہ چلے بھائی لڑکا لڑکی کوئی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی پسند نہیں کیا ہے، کوئی رشتہ نہیں کیا، ایک ارینج میرج ہو رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ بات صحیح ہے آپ کی اس حد تک کہ بھائی پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ پیرنٹ کا طور طریقہ کیسے ہے، ان کا خاندانی منصب کیسا ہے، یعنی شرافت ان کی دیکھنی چاہیے، چیزیں دیکھنی چاہیے بجائے مال و دولت اور جائیداد وغیرہ کے، اور ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ ارینج میرج کے حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اور اچھا یہ اب اچھا شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ یار کوئی 2-4 ایک آدھ جوک سنا دیں بیچ میں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے محظوظ ہوتے رہے ہماری گفتگو سے بھی. اچھا ایسا ہے کہ ایک ڈینٹسٹ تھا، وہ
ایک صاحب کی وائف کو دیکھ کے نکلا، ہاں تو اس نے باہر آ کے بتایا کہ تمہاری وائف کے دانتوں کا بہت برا حال ہے، اور کم از کم 3 دانت میں نکالوں گا، وہ بھی فرنٹ کے۔ اچھا تو وہ صاحب جو تھے ان کے چہرے پہ خفیہ سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں ہاں سارا سال مصیبت آرا بیگم ہاں ان کے دانت توڑتی رہی، ہاں آج قدرت ان پہ مہربان تھی، تو بھلا وہ موقع یہ کیوں ضائع کرتا؟ ہاں اس کے سازشی ذہن نے ایک دم ایک شیطانی پلان بنایا، ہاں اور اس نے ڈاکٹر سے سرگوشی میں کہا کہ ڈاکٹر زبان بھی نکال دے، پورے 30,000 ظاہر سی بات ہے وہ جی جی اچھا تو بہرحال یہ کہ اس حوالے سے جو آپ نے گفتگو کو میاں بیوی کے حوالے سے جی تو جی ایک اور معاشرتی مسئلہ ہے جی ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پہ یہ ساؤتھ ایشینز کا مسئلہ مجھے زیادہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ہی ہو، جی لیکن بعض ساؤتھ ایشینز کمیونٹی کے اندر یہ زیادہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ عام طور پہ شوہر اور بیٹا جی جی دونوں جو ہیں وہ بیوی اور بہو ساس کے درمیان جو ہے نا وہ پس کے رہ جاتے ہیں، بالکل۔ تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اردو ٹائمز اخبار میں، جی جی 4 ویکس تک آتا رہا جی وہ۔ جی جی تو میں آخری جو میں نے ٹپس دی نا، دیکھیں یہ بیٹا ہینڈل نہیں کر سکتا، ہاں ہاں یہ بیوی کو سوچ، جیسے ایک شخص میرے پاس آیا کہنے لگا قریشی صاحب ماں کے آگے اوپر نہیں کر سکتا، ہاں بیوی کی سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ کہ اگر ہم نے جنت میں ملنا ہے ہاں تو یہ میری جنت ہے، اسے میں نہیں بگاڑ سکتا کسی حالت کے اندر نہیں بگاڑ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرابلم کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کی نکلی ہوئی اولاد وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، ہاں ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں چاہیں کہ اس کو سکون ملے تبھی سکون قائم ہو سکتا۔ تو میں نے آخر اپنی قسط میں نے ایک ٹپ دونوں کو دی تھی۔ کیا بہو کو اس کی گھر کی میں نے یہ ٹپ دی تھی کہ تم جہاں جا رہی ہو وہاں کسی کی حکومت ہے۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، بڑا فرما بردار ہے۔ اب جب تم وہاں جاؤ گی تو وہ سوچے گی، ظاہر ہے تمہاری بھی سنے گا، ہاں تو وہ یہ سوچے گی کہ میری فرما برداری میں کمی ہو رہی ہے، اب اپنی چلانے لگا ہے۔ ہاں تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، آنٹی نہیں ماں کہو، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سوچے نہیں میرے ماننے والے میں تو اضافہ ہوا ہے۔ ہاں اور ساس کو میں نے یہ ٹپس دی، میں نے کہا تم جو چاہے سلوک کرو اس کے ساتھ، اچھا یا برا، مگر وہی جو اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی سسرال والوں سے جاتا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے معاشرے میں مسئلہ سارا۔ یہ نمایاں قریشی جی۔ صاحب یہ بڑی آئیڈیل بات کی آپ نے، جو آخر میں جو ٹپس دیے بہت آئیڈیل بات ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ہاں ہمارے جو ساؤتھ ایشین سوسائٹی ہے جی اس کے اندر نہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی اور ساس کبھی ماں نہیں بن Exactly. سکتی، یہ ہاں، بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، اچھا ہوتا ہے، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک ظاہر بات ہے اولاد ہوتی ہے، اولاد ظاہر بات ہے ماں جو ہے اس کے اوپر ایک حاکمیت ہوتی ہے اس جی اولاد جی کی، جی وہ شیئر کرنا نہیں چاہتی۔ پیرنٹس جو ہے نا عام طور پہ Exactly. اپنی محبت کو یا ان بچوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ جب ظاہر بات ہے اب وہ جو بیوی ہے وہ تو ماں اور باپ سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے اس آدمی کے، جی رائٹ؟ اس کی بچوں کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اچھا وہ پیرنٹس بھول جاتے ہیں کہ بھئی اس کے بچوں کی اولاد بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا کو بھی اسپیس دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم عام طور پر، میں خود انکلوڈنگ، ہم عام طور پہ اسپیس والد دیتے نہیں ہیں اپنے جی جی بچوں کو، تو ہمیں دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے اس کا بڑا سمپل سا سلوشن ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے جی معاشرے کے اندر، اور انہیں وہ اسپیس فراہم کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، تاکہ نہ ان کی بہو ان سے متنفر ہو اور نہ وہ خود ایسی کوئی ایکشن کریں جس سے بچے متنفر ہو جائیں اس کے ساتھ۔ اچھا، میں دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ ہم خود بھی جو ہے نا وہ دو ذہن رکھتے ہیں، یعنی ہم ایک صاحب نے قاضی تھے، انہوں نے ایک گھر کے بہن بھائیوں کا نکاح پڑھایا۔ اچھا، سال 2 سال کے بعد وہ اتفاق سے ٹکرائے وہ، تو انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا، کہنے لگے بھائی کیا حال چال ہے تمہارے بچوں کا؟ میں نے نکاح پڑھایا تھا بیٹا کا بیٹی کا۔ کہنے لگے بیٹی تو اتنی خوش نصیب ہے کہ اس کا شوہر جو ہے بس وہ صرف اس کے کہنے کی ضرورت، اڑ کے دوڑتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور کہنے لگے بیٹا، کہنے لگا اس کے معاملے میں بڑے بد نصیب نکلے، زن مرید ہو گیا، جو روح غلام ہو گیا۔ تو دیکھیں ہمارا بھی تو معاملہ ایسا ہے نا کہ اپنی اگر ہم یہ اس کو بیلنس کر بھلا سکیں۔ ہمارا داماد اگر یہ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے جناب کیا شاندار کپل ہے، بڑا لونگ کپل ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ اور جب ہمارا بیٹا کرے تو ہم اس کو زن مرید کہتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ تو بہت اچھی گفتگو رہی مایو قریشی صاحب، اور ہمارے ناظرین کو امید ہے کہ آج کی ہلکی پھلکی گفتگو جو ہم نے کی ہے وہ پسند آئے گی، اور ہم اگلی دفعہ جو ہے پھر آپ کے ساتھ کچھ اور نئے معاشرتی پہلوؤں کو لے کر آئیں گے اور موضوعوں کو لے کر آئیں گے۔ اور بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو ناظرین آج کا یہ پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم نے ہمایوں قریشی صاحب کو جو ہے وہ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے،
اور مہینے میں ایک دفعہ جو ہے ہم ان کے ساتھ آیا کریں گے اور کچھ معاشرتی مسائل کے اوپر ہلکی پھلکی گفتگو سے کچھ ذرا کوشش کریں گے کہ اس کو سافٹ رکھیں، اس کو بہت زیادہ مطلب کہ اس کو انٹلیکچوئل نہ بنا دیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ گفتگو کریں جو عام فہم انداز میں کی جاتی ہے، عام آپ لوگ سمجھتے ہیں. اور آپ یقیناً اس پروگرام کو دیکھیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس لیے کہ اور آپ کے ذہن میں کوئی معاشرتی مسئلہ جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں تو پلیز ای میل کے اوپر لکھ کر بھیجیے گا. میرا ای میل ایڈریس ہے jahangiriarif@gmail.com، jahangiriarif@gmail.com، اور میرا نمبر ہے 6472161347. آپ ٹیکسٹ بھی مجھے کر سکتے ہیں. تو امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.